वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए ममलिकत सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार। वज़ीर आज़म ने आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती भरपूर हिमायत का अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। We will revenge the blood of our martyrs. They will pay the price. We have warned before that without attacking these bases, the enemy will continue their aggression. We are forced to continue bases of the enemies. खित्ते में अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे, दुश्मन को कीमत चुकाना पड़ेगी। आबनाए हरमज़ बंद रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा अली खामनई का पहला बयान। सुप्रीम लीडर ने कहा 15 पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ ममालिक में दुश्मन के अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी अड्डों से हमले जारी रहे तो जवाबी हमलों के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम ने हमेशा बेहतर फैसले किए। मेरे वालिद, अहलिया, बहन ने शहादत का रुतबा पाया। आयतुल्लाह खामनई समेत ईरान के तमाम शोहदा का बदला लिया जाएगा। दुश्मन ने हमारे स्कूलों पर हमला किया। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूंगा। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। ईरान ने खलीज फारस में अमरीकी जहाज सेफ सियाह तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है बॉब ने नजरअंदाज करने के बायस अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। आबनाए हरमज़ और खलीज फारस से हमारी मर्जी के बगैर कोई जहाज नहीं गुजर सकेगा। जंग शुरू होने के बाद से ईरान 16 जहाज़ों पर हमले कर चुका है। इराक, बहरीन और ओमान में 6 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद इराक ने तेल की बंदरगाहों पर तमाम ऑपरेशन रोक दिए। CNN का दावा है धमाका के इस मवाद से लेस ईरानी कश्ती ने जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 42वीं लहर के आगाज का ऐलान। तल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरान का जदीद तरीन हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला। पासदारान इनकलाब का दारुलहुकूमत तल अवीव में अस्करी मराकज़ को तबाह करने का दावा। ईरान ने ड्रोन हमलों की ताज़ा लहर में इसराइल के पमाखैम और एयरबेस को निशाना बनाया। ड्रोन्स ने इसराइली इंटेलिजेंस इदारे शनबैत का हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। ईरानी हमलों में एयरबेसिस के रनवे, हैंगर्स और कंट्रोल टावर्स को निशाना बनाया गया। मकबूजा गोलान हीफा शिमाली इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान और हिजबुल्लाह के मुश्तरका हमले में वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। रॉकेट हमलों में शहरोन में इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से 150 रॉकेट दागे गए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान, काशान और शराज समेत दीगर शहरों में बमबारी। फरदेस में इसराइली हमले में फल फरोश शहीद हो गया। तेहरान के जनूबी इलाके में इंडस्ट्रियल जोन पर बमबारी की गई। यूनिसेफ का कहना है ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इतना बारूद बरसाया गया कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। स्विट्जरलैंड ने तेहरान में सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ात में शदीद तरीन हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 634 लबनानी शहीद, 7,60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं।
ایران کے توانائی ڈھانچے پر تھوڑا سا بھی حملہ ہوا تو جوابی کارروائی کریں گے۔ خاتم الانبیاء مرکزی صدر دفتر سے جاری بیان میں خبردار کر دیا گیا۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے ایران کے بندرگاہوں پر حملہ کیا تو اس کا سخت رد عمل دیں گے۔ جوابی کارروائی میں خطے کے تیل اور گیس کے ذخائر کو آگ لگا دیں گے۔ ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف مجتبی خامنئی کے حکم کے مطابق آبنہ ہرمز بند رہے گی۔ حالیہ کشیدگی میں حقائق کا علم ہونا انتہائی اہم ہے۔ ایران کی ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے سے متعلق تجاویز کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق بیانات، ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر رد عمل، امریکی حکام کو مذاکرات میں تکنیکی معاملات سمجھ ہی نہیں آئے تھے۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں، محصولات سے امریکی عوام نہیں کارپوریشنز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ امریکی عوام کے گھروں کو کچل کر کارپوریشنز کو مالا مال کیا جاتا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت میں ڈرون حملے کیے۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے میں کئی ڈرون مار کرائے گئے۔ کویت میں رہائشی عمارت پر ڈرون گرنے سے 2 افراد زخمی۔ ریاض کے ڈپلومیٹک انکلیو پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا مشرقی علاقے میں مزید 7 ڈرونز تباہ کر دیے۔ شیبا آئل فیلڈ پر آنے والے ایک اور ڈرون کو تباہ کر دیا۔ ایران کی جانب سے دبئی کے کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ڈرون گرنے سے عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ ابوظہبی کے پرانے ایئرپورٹ پر پروجیکٹائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ایران نے جبل علی بندرگاہ میں بحری جہاز کو بھی پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا۔ اماراتی فضائی دفاع نے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک 278 بیلسٹک، 15 کروز میزائل اور 1540 ڈرون تباہ کیے جا چکے ہیں۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک اور 1 کروز میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ قطری فورسز نے متعدد ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ امریکی ریاست مشیگن میں یہودی عبادت گاہ پر حملہ آور مارا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ ڈیٹرائٹ کے قریب ویسٹ بلوم فیلڈ میں پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور مارا گیا۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری تعینات۔ کامران ٹیسوری کی چھٹی، نہال ہاشمی گورنر سندھ مقرر۔ صدر نے وزیراعظم کے سمری پر دستخط کر دیے۔ نہال ہاشمی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد کراچی پہنچ گئے۔ اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نہال ہاشمی کو مبارکباد، کہا امید ہے نہال ہاشمی وفاق اور شعبے میں ہم آہنگی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی پر MKM برہم، وفاق کی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ فاروق ستار کہتے ہیں کامران ٹیسوری کی تبدیلی شہباز شریف حکومت کی سنگین غلطی ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرائم پارٹنر ہیں، ہمیں ہماری اوقات بتا دی گئی۔ ایسے یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ گونگا، بہرا یا ڈمی گورنر نہیں رہنا چاہتا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ کس نے ہٹوایا، کس نے ہٹایا، ہمیں سب آتا ہے۔ اگر چھیڑو گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ میری مہمان نوازی کی یہ آخری افطار ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ کراچی بچاؤ کانفرنس کی سزا دی گئی تو یہ کام کرتا رہوں گا۔ کس نے ہٹایا، کس کے کہنے پر ہٹایا، سب جانتا ہوں۔ اگر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں۔ گونگا، بہرا یا ڈمی گورنر نہیں تھا اور نہ رہنا چاہتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں نہال ہاشمی کو مبارکباد دیتا ہوں، جو اقدامات ہم نے کیے انہیں جاری رکھیں۔ کوئی بھی ساری زندگی کسی منصب پر نہیں رہتا۔ سیاست کی بات کریں تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ خبر سن کر میں دبک کر بیٹھ کے نہیں گیا۔ ڈریں وہ لوگ جن کے سارے راز میں جانتا ہوں۔ گورنر ہاؤس سے امید رمضان دسترخوان ختم کر دیا گیا۔ کامران ٹیسوری سے گورنر ہاؤس کے سٹاف کی الوداعی ملاقات۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے استعفیٰ دوپہر کو ہی بھجوا دیا تھا۔
پاکستان کے اندر پرامن انداز سے یوم القدس، یوم الاقصی، یوم تعظیم حرمین شریفین والاقصی کے ان مختلف عنوانات ہیں، لیکن مقصد ایک ہے اور وہ ہے کہ الاقصی کا تحفظ۔ اور پاکستان سمیت کئی ملکوں میں آج یوم القدس منایا جائے گا۔ نماز جمعہ کے بعد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سندھ حکومت کا صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں ملک بھر میں یوم القدس جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ اسرائیل نے فلسطینی نمازیوں پر مسجد اقصی کے دروازے بند کر دیے۔ مسجد اقصی کی جانب سے جو ہاتھ بڑھے گا اسے شیعہ اور سنی مل کر روکیں گے۔ نئے گورنر آئے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ پہلے گورنر کے ساتھ بھی ہم نے کوآپریٹ کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ جی سب نے مل جل کر اپنے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم نے کسی بھی قسم کے کانفلکٹ میں نہیں جانا۔ وہ دن دور نہیں جب کراچی پورے خطے کا معاشی ہب بنے گا۔ ہم سب مل کر کراچی اور پاکستان کو ترقی دیں گے۔ نئے گورنر سندھ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سندھ حکومت نے پہلے گورنر سے بھی تعاون کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ نئے نامزد گورنر سندھ سے امید ہے کہ وہ آئینی کردار ادا کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا ایکسپو سینٹر کراچی میں گل پلازا عید بازار کے افتتاح کے بعد گفتگو۔ کہا ہر مشکل گھڑی میں سندھ حکومت تاجر برادری کے ساتھ رہی ہے۔ گل پلازا متاثرین کے لیے 500 سے زائد اسٹالز لگائے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا غیر ضروری لوگوں سے سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں۔ پولیس سڑکوں پر ہوگی تو عوام کے جان و مال کا بہتر تحفظ ممکن ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو فوری شفا اسپتال منتقل کرنے کی استدعا رد کر دی۔ ذاتی معالجین کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ طبی معائنے کے لیے چیف کمشنر کو فوری نیا بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ پیمز کے ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بورڈ میں شامل کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا چیف کمشنر میڈیکل بورڈ کی سفارشات کو اور جیل قوانین کے مطابق بانی کو اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ وکلاء سے ملاقات کے لیے لارجر بینچ کے طے کردہ طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ Prices are coming down very substantially. Oil will be coming down. That's just a matter of war. That happens you can almost predict it. I would say it went up a little bit less than we thought. It's going to come down more than anybody understands. تیل کی بڑھتی قیمتیں امریکہ کے لیے بھاری منافع کا ذریعہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو شیطانی سلطنت قرار دیتے ہوئے کہا ایران کو ایٹمی طاقت بننے اور مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کو تباہ کرنے سے روکنا میرے لیے اہم ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتیں جلد ہی بہت کم ہوں گی اور اس قدر کم ہوگی کہ کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ 32 ممالک کی جانب سے تیل کے ذخائر جاری کرنے کے فیصلے سے قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ امریکہ ابنائے ہرمز پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی فوج نے خبردار کر دیا دنیا $200 فی بیرل خام تیل خریدنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ تیل کی قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ ہم امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں تک 1 لیٹر تیل بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ دس لاکھ بیرل سے زائد کروڈ آئل لے کر 2 جہاز کراچی پہنچ گئے۔ پی این ایس سی کے 2 جہاز فجیرہ سے تیل کی نئی کھیپ لے کر کراچی پہنچے۔ ایم ٹی کراچی اور ایم ٹی شالامار خام تیل لے کر کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں۔ پی این ایس سی کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ راستہ نورہ پر موجود۔ چارٹر جہاز کو آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روک دیا گیا ہے۔ پاکستان میں 4G بہتر ہوگا، مگر پہلی بار 5G بھی پاکستان میں متعارف کرا دیا جائے گا۔ اس 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کے بکنے سے حکومت پاکستان کو کل تقریباً $510 ملین جو ہیں وہ ملیں گے۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا حتمی مرحلہ۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کہتی ہیں 3500 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولی کا عمل مکمل ہو گیا۔ حکومت پاکستان کو $510 ملین ملیں گے۔ چیئرمین پی ٹی اے کا کہنا ہے دنیا میں ایک وقت میں 480 میگا ہرٹز کا آکشن کبھی نہیں ہوا۔ آکشن کے بعد ہماری پوزیشن کافی بہتر ہو گئی۔ پاکستان ڈیجیٹل ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا۔
پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا. یوب سیکٹر سے ملحقہ علاقے میں بھی افغان طالبان کی پوسٹ کو تباہ کر دیا. آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا. برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. پاکستان اور خطے کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت. مولانا فضل الرحمان کا برطانیہ سے خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. جان میریٹ نے کہا تمام ممالک سے رابطے میں ہیں اور اپنا سفارتی کردار ادا کر رہی ہیں. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال. 23 مارچ کو پاکستانی سفارت خانوں میں تقریب محدود کرنے کا اعلان. صرف پرچم کشائی کی تقریب ہوگی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے اس سال یوم پاکستان پر سفارت خانوں میں استقبالیہ تقریبات نہیں ہوں گی. مشرق وسطی میں جاری تنازعات اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار یکجہتی کا فیصلہ کیا گیا ہے. مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے. خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری کو فروغ دیا جائے. برطانوی دارالحکومت لندن میں افسوسناک واقعہ. نامعلوم کار سوار مسلمان لڑکی کو ٹکر مار کر فرار. واقعہ ہیرومن ریو پر پیش آیا. پولیس کا کہنا ہے مسلمان لڑکی کو ٹارگٹ کیا گیا. کار سوار فرار ہو گیا. تلاش جاری ہے. لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. حالت خطرے سے باہر ہے. نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا ڈراپ سین. خالو کو ڈکیتی بول کر 25 لاکھ کا چونا لگانے والا بے نقاب. ڈکیتی کے بڑے واقعے کا مدعی ہی ملزم نکلا. مدعی سعد حسن نے 10 مارچ کو ڈکیتی کی اطلاع دی. بتایا 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان 25 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے. پولیس کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ مبینہ ڈکیتی کا واقعہ جھوٹا اور من گھڑت تھا. مدعی سعد نے اعتراف کیا کہ اس نے سیٹ کو جو اس کا خالو بھی ہے 25 لاکھ ادھار واپس کرنے تھے. واجب الادا رقم ادا نہ کرنے کے لیے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا. بھارتی ریاست منی پور میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے. عوام اور فوج آمنے سامنے. مشتعل مظاہرین نے فوجیوں کو زد و خوب کیا. فوجی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا. مقامی افراد کا چیک پوسٹ سے ہٹانے کا مطالبہ. بھارتی فوجی افسران کو کھلے عام دھمکیاں. انڈین آرمی گو بیک کے نعرے. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز بچانے کا چیلنج. پاکستان دوسرے ون ڈے میں کم بیک کے لیے تیار. ڈھاکہ میں گرین شرٹس اور بنگال ٹائیگرز آج دوپہر 1:15 بجے ٹکرائیں گے. میچ کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلی متوقع. پہلے مقابلے میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرایا تھا. شاہین صرف 114 رنز پر ڈھیر ہوئے تھے. 3 میچ کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے.